नाज़रीन, भारत की यौम आज़ादी पर उनको कुछ ऐसे सरप्राइजेज़ मिले हैं जो कि शायद वो हज़म नहीं कर पाएंगे। भारत जो कि आज़ादी के ख्वाब देख रहा था, जो ख़ुद को एक जमहूरी रियासत तसव्वुर करता है, शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि भारत के अंदर एक ऐसी बगावत शुरू हो चुकी है, कुछ ऐसी तहरीकें शुरू हो चुकी है जो कि भारत को कई टुकड़ों में तकसीम कर देगी। नाज़रीन, भारत की चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि सेपरेट करती है उन 7 से 8 रियासतों को, जहां पर अलहदगी पसंद तहरीकें इस वक्त जन्म ले चुकी हैं, ज़ोर पकड़ चुकी हैं, और उन तहरीकों ने भारत के यौम आज़ादी पर एक वाज़े पैगाम दिया। वो पैगाम था कि हम यौम आज़ादी नहीं मनाएंगे। नाज़रीन, 3 से 4 रियासतों के अंदर बगावत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ऐन मुमकिन है वहाँ पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए या फिर वो अलहदा हो जाए। और नाज़रीन, फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अहमियत हमने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताई थी, और फिर वहाँ पर बांग्लादेश और चाइना और पाकिस्तान का वहाँ पर मुश्तरका क़याम, वहाँ पर उनकी जो बेसिस बनाने की मनसूबाबंदी है, उससे भारत की टेंशन्स में मज़ीद इजाफा हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत के लिए इस वक्त सूरत हाल मुश्किल इसलिए हो चुकी है क्योंकि नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर और आसाम, ये वो तमाम तर रियासतें हैं जहाँ पर काफ़ी हद तक अलहदगी पसंद तहरीकें ज़ोर पकड़ चुकी हैं, और भारत की खुद साख्ता जमहूरियत का पोल आहिस्ता आहिस्ता अब खुलने लग गए। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की हम बात क्यों ना करें, क्योंकि उनकी दिफाई सलाहियतें मजबूत होती चली जा रही हैं, और कुछ मज़ीद वेपन्स भी डिस्प्ले किए गए थे जिनकी बड़ी तारीफ़ की जा रही है। आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा कि स्नाइपर्स अमूमी तौर पर बिल्डिंग्स के ऊपर और टॉप्स पर जो है हाई प्लेसेस पर नस्ब किए जाते हैं, बिठाए जाते हैं। क्या आपने कभी किसी फ़िज़ाई स्नाइपर का नाम सुना है? एक ऐसा हथियार जो कि फ़ज़ाओं में स्नाइपर का काम करेगा। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि द क्वीन ऑफ बैटलफील्ड, जंगी मैदान की मलिका, एक ऐसा वेपन जो कि मुस्तकबिल की जंगों का गेम चेंजर साबित हो सकता है। उस हवाले से भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। नाज़रीन, तमाम तर बातों पर डिस्कशन करने के लिए हम आज मौजूद हैं। आप सब पर सलामती हूँ, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले शुरू करते हैं कि भारत की सूरत हाल कशीदा होती चली जा रही है, और सिर्फ भारत के अंदरूनी मामलात ही नहीं बल्कि अगर भारत के बैरूनी मामलात देखे जाएँ, क्योंकि भारत से बाहर भी सिख्स जो हैं वो मुतहर्रिक हो चुके हैं। भारत के सफारत खाने के बाहर कनाडा में, टोरंटो में नाज़रीन, कुछ सिख रहनुमा वहाँ पर जमा हुए थे, इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने भारत के झंडे को नज़र आतिश किया, और वहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी, आवाज़ें बुलंद की जा रही थी, दिल्ली बनेगा खालिस्तान की और पंजाब बनेगा खालिस्तान की। नाज़रीन, चंद घंटे रह चुके हैं और मिलियंस ऑफ पीपल गैदर होंगे, इकट्ठे होंगे खालिस्तान के रेफरेंडम के लिए। तो भारत के लिए बैरूनी मामलात में भी जो है वो कशीदगी पैदा होने वाली है, इजाफा होगा उनकी कशीदगी में, परेशानी में भी उनकी इजाफा होगा। लेकिन बड़ी परेशानी की बात यह है कि मुख्तलिफ रियासतों में अलहदगी पसंद तहरीकें जो हैं वो मुतहर्रिक हो चुकी हैं और भारत से वो आज़ादी चाहती हैं। जी हाँ नाज़रीन, नागालैंड में और मिज़ोरम की सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर हो चुकी है, और वहाँ पर भारत की शनाख्त पर एक सवाल उठाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं हम भारतीय नहीं हैं, लोग कह रहे हैं हमारा भारत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम अलग होना चाहते हैं, एक अलग रियासत चाहते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जी सकें। हम भारत के अंडर, भारतीय हुकूमत के अंडर, उनके साए तले हम रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते। और नाज़रीन, फिर मणिपुर का जो हालिया तनाज़ा हुआ जिसमें नस्ली फसादात आपने देखे, जिसके अंदर आपने सैकड़ों हलाकतें देखी और लाखों अफराद जो बेघर होते हुए देखे, वहाँ पर भी अलहदगी पसंद तहरीकें मुतहर्रिक हो चुकी हैं। नाज़रीन, नागा लिबरेशन फ्रंट जो हैं और दीगर अलहदगी पसंद तहरीकें ये भारत से आज़ादी चाहती हैं, एक अलग रियासत का क़याम चाहती है। तो वो भारत जो कि पाकिस्तान पर प्रॉक्सीज़ के थ्रू अटैक्स कर रहा था, वो भारत जिन्होंने हमसे बांग्लादेश को अलग किया था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को सेपरेट किया था, अब भारत के अंदरूनी इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि वो अपनी खैर बनाए कि भारत अब 2 या 3 टुकड़ों में तकसीम होगा या फिर शायद इससे ज़्यादा तकसीम होगा। क्योंकि नाज़रीन, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर एक्टिविटीज़ हमने आपको बताया था हो रही हैं, और भारत जो है वो इसलिए वहाँ पर एक्टिविटीज़ कर रहा था, S-400 सिस्टम को डिप्लॉय किया था, और इसके साथ साथ
انہوں نے اپنی فورسز کو بھیجا تھا وہاں پر، پریڈ کی تھی، مارچز کی تھی، صرف اس لیے کیونکہ چائنا اور پاکستان کی دفاعی شراکت داری بنگلہ دیش کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور ترکیہ نے جو نئی فیکٹریز کے ویپن کی فیکٹریز کے قیام کا اعلان کیا تھا بنگلہ دیش میں، تو ناظرین وہ بھارت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی. دیٹ واز ایکچولی کازنگ ٹربل فار انڈیا. اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم وہاں پر S-400 ڈپلوائے کرتے ہیں. بڑی وہ باتیں کر رہے تھے، لیکن ناظرین اب بغاوت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. 4 ریاستوں میں یہ بہت تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور مزید ریاستوں میں بھی یہ آج نہیں تو کل بہت جلد زور پکڑ لیں گی. چند گھنٹے رہ چکے ہیں، خالستان کا ریفرینڈم بھی ہونے والا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھارت ان تمام تر چیزوں کو کیسے کوپ کرے گا. ناظرین اب صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ بھارت کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات ہوئی، اور اس کے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کچھ سٹیٹمنٹس جاری کی گئی ملاقات کے بعد. آلدو تمام پوائنٹس آف دا میٹنگ کو میڈیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا گیا، لیکن ایک بات کی گئی تھی اس میٹنگ سے پہلے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی جانب سے امریکہ کے، کہ اگر یہ ملاقات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی، اگر اس ملاقات کے اندر کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اگر یہ ملاقات کامیاب نہیں ہوتی، تو بھارت پر مزید ٹیرف عائد ہوگا. 50% پہلے ہی ٹیرف عائد ہو چکا ہے. 27 اگست کو تاریخ کا سب سے بڑا ٹیرف عائد ہونے جا رہا ہے بھارت پر، اور اب یہ ملاقات بھی اس طریقے سے کامیاب نہیں رہی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم کوئی پازیٹیو حل پر ہم ایک یوکرین معاملے پر ہم نے کوئی نتیجہ نہیں نکالا، بے معنی رہی، بے نتیجہ رہی، لیکن ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی ہے. تو ناظرین اب بھارت مزید ٹیرفز کے لیے، مزید پابندیوں کے لیے تیار رہے، اور یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بہت جلد اعلان کر دیا جائے گا. ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان کی جانب سے کچھ ایسے ویپنز مزید ڈسپلے کیے گئے ہیں، شو کیے گئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی دفاعی پوزیشن کو دنیا کے سامنے مزید مضبوط کر دیا ہے. اور ان ویپنز کے اندر سب سے پہلے کچھ ایسے ویپنز بھی موجود تھے، ہمارے پاس کچھ ایسے سسٹمز بھی موجود تھے جنہوں نے اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز کو مار گرایا تھا. سب سوال کر رہے تھے کہ اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو انڈسٹرکٹیبل ہیں، ان کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ جتنی بلندی پر اڑتے ہیں تو ان کو تو نیوٹرلائز کرنا یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور وہ تو پھر اسٹیلتھ خصوصیات رکھتے ہیں، وہ تو ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہو سکتے. لیکن ہم نے اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز کو گرایا، ہم نے آپ کو کوریج کر کے دکھائی، اور ہم نے پھر آپ کو جو گرے ہوئے تھے ہیروپ ڈرونز ان کا ملبہ بھی دکھایا. ناظرین اب ان جو ہیروپ ڈرونز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جس ٹیکنالوجی کا ہم نے استعمال کیا تھا وہ تھی اورلیکن 35mm کی ہماری ایک ایسی گن جو کہ گیم چینجر ثابت ہوئی، اور جس نے کافی حد تک ہمارے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کیا. یہ سوئٹزرلینڈ سے 1990s میں جو ہے لائی گئی تھی پاکستان میں، اور تقریباً 2 دہائیاں اس کو ہو چکی ہیں. اور اب یہ قریبی رینج کی اگر بات کی جائے، قریبی رینج کے لیے انتہائی لیتھل اور بڑی ایک ڈسٹرکٹیو گن اس کو تصور کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر اب اہم بات یہ ہے کہ یہ ریڈار الیکٹرو آپٹیکل ٹریکنگ کرتی ہے، دن ہو رات ہو، کوئی بھی موسم ہو، چاہے دھوپ ہو، روشنی ہو، اندھیرا ہو، یہ ہر طریقے سے دشمن کے ڈرونز کو، میزلز کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے. اور اس کے بعد اس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ آپ کے ہیلی کاپٹرز کو، ڈرونز کو، اور صرف ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز نہیں بلکہ میزلز کو بھی انٹرسیپٹ کرنے کی اور مار گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ 2 مزید ویپنز جو ہے وہ گیم چینجر جو ثابت ہے. اس کے اندر سب سے پہلے فضائی سنائپر کی بات کرتے ہیں. سنائپر کی جب بھی ہم عموماً بات کرتے ہیں تو اونچے مقام پر کچھ سنائپرز پر جو ہے وہ لوگوں کو نصب کیا جاتا ہے، آپ کی ملٹری فورسز کو نصب کیا جاتا ہے، لوگوں کو، آپ کے فوجی اہلکاروں کو، افسران کو نصب کیا جاتا ہے. لیکن فضائی سنائپر کی ہم اگر بات کریں تو فضائی سنائپر مطلب کیا کوئی شخص، کیا کوئی اہلکار، کیا کوئی فوجی ہوا میں اڑتا ہوا ٹارگٹ کو لاک کرے گا اور پھر اس کو نشانہ بنائے گا؟ ناظرین یہ ہم ایسی ٹیکنالوجی کی بات کریں جو کہ پاکستان کے پاس موجود ہے. یہاں 3 کامیکازے ڈرون، یہ ناظرین ہمارا فضائی سنائپر ہے جو کہ چائنا کے اشتراک سے ہمیں ملا ہے، اور ہم نے یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی دنیا کے سامنے پریزنٹ کی ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے، لیتھل بھی ہے، اور دشمن کو اور ہدف کو براہ راست تباہ کرنے کی یہ صلاحیت رکھتی ہے. ناظرین اس کا وزن کی اگر اس کی بات کی جائے 200 سے 250 کلو گرام اس کا وزن بتایا جاتا ہے، اور پے لوڈ اس کی کیپیسٹی کی بات کی جائے تو 4000 کلو گرام دھماکہ خیز مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. 4000 کلو گرام، تصور کریں کہ اتنا دھماکہ خیز مواد، اور پھر اس کو ایز اے خودکش ڈرون بھی آپ استعمال کر
کر سکتے ہیں. تو اس کی رینج کی اگر بات کی جائے تو یہ 1000 کلومیٹر تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. امرتسر اور یہ دیگر شہر جو ہے مطلب یہ پاکستان کی رینج میں آ چکے ہیں. ہم ادھر تک جا بھی سکتے ہیں, ادھر تک اٹیک بھی کر سکتے ہیں, اور پھر بھارت کو امرتسر میں بھی ہم ان کی موومنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگز اور ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ناظرین ہمارے پاس, ہماری ایئر فورس کے پاس وہ لیتھل سسٹم ہے جو دشمن کو اندھا بھی کر دے گی اور بہرا بھی کر دے گی. ہم وہاں تک ان کے تمام تر جو میزلز ہیں, جو راکٹس ہیں, جو ڈرونز ہیں, ان کا کمیونیکیشن نیٹ ورک پورا ہم جام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. ناظرین اس کی پرواز کے دورانیے کی اگر بات کی جائے کتنی دیر تک پرواز کرتے ہیں تو 6 سے 8 گھنٹے تک یہ پرواز کر سکتا ہے ہدف کے قریب, اور اس کی رفتار جو ہے وہ 200 سے 300 کلومیٹر تک یہ میکسیمم ٹریول کر سکتا ہے فی آر, پر آر جو ہے یہ اس کی سپیڈ بتائی جاتی ہے 200 سے 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹریول کر سکتا ہے. اور اس کے اندر پھر الیکٹرو آپٹیکل اور انفرا ریڈ اور جی پی ایس سسٹم موجود ہیں جو کہ اس کو ہر وقت, ہر موسم میں, سردی, گرمی, بہار, خزاں, دن ہو, رات ہو, ہر موسم میں, ہر قسم کی سچویشن میں اس کی کام کرنے کی صلاحیت کو وہ افیکٹ نہیں کرتا. اب ناظرین یہ کس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دشمن کے کن اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے. یہ دشمن کی آرٹلری کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, دشمن کے ٹینکس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, ان کے رڈارز کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, ان کی کمانڈ پوسٹس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ناظرین پھر ریئل ٹائم ویڈیو فیڈ سے یہ دشمن پر نظر بھی رکھ سکتا ہے, ان کی موومنٹ پر, ان کی آرٹلری کی موومنٹ پر, ان کے فوجی دستوں کی موومنٹ پر, ان کے ٹینکس, ان کی ایک ایک چیز پر یہ نظر بھی رکھے گا. تو یہ آل ان ون ایک ایسا ڈیوائس ہمارے پاس موجود ہے, ایک ایسا ڈرون موجود ہے جس کو مستقبل کی جنگوں کا گیم چینجر کہا جا رہا ہے, یا پھر مستقبل کی جنگوں کا جو ہے وہ پانسا پلٹنے والا اس کو ایک ہتھیار کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے پاس موجود ہے. اور پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل بھی یہ ہے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے دشمن کے ایک ایک چیز پر, ان کی ایک ایک موومنٹ پر نظر رکھنا اور پھر ان کے تمام تر اہداف کو نشانہ بنانا, ڈیٹیکٹ کر لینا. ناظرین یہ کوئی نارمل ویپن نہیں ہے پاکستان کے پاس, یہ بڑا ایک زبردست ویپن ہے. اس کے بعد اگر تیسرے خطرناک ویپن کی اگر بات کی جائے SH-15, یہ ہماری ایک ایسی آرٹلری ہے جس نے دشمن کی چیک پوسٹوں کو آپریشن بنیان و مرصوص میں تباہ کیا. جہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ سفید جھنڈے بھارتیوں کی جانب سے لہرائے جا رہے تھے, وہ اسی آرٹلری کی وجہ سے وہ دشمن کی پوسٹوں کو تباہ کیا, اور یہ پہلی مرتبہ منظر عام پر اس کو لایا گیا اور عوام کی توجہ کا یہ بھی مرکز بنی رہی. یہ ایک 155 mm سیلف پروپیلڈ ہووٹزر خودکار ایک توپ ہے, اور 20 سے 30 کلومیٹر یہ اس کی رینج بتائی جاتی ہے. عام گولے جو اس کے اندر نصب کیے جاتے ہیں, اگر یہ پروجیکٹائل کی صورت میں یہ راکٹ اس سے آپ لانچ کرتے ہیں تو اس سے پھر آپ اس کی رینج کو مزید بڑھا سکتے ہیں, 50 کلومیٹر تک اس کی رینج بڑھ سکتی ہے. اور اگر میزل گائیڈڈ سسٹم آپ اس کے ساتھ استعمال کریں گے تو پھر اس کی رینج مزید بڑھ جائے گی, اور یہ 70 کلومیٹر تک اس کی رینج جو ہے وہ پہنچ جائے گی. آگ برسانے کی رفتار ناظرین اس کے اندر بڑی کمال ہے, اور 1 منٹ کے اندر 4 سے 6 فائرز کر سکتا ہے. مطلب اس کے اندر اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا دیگر ایئر ڈیفنس سسٹمز کی طرح, دیگر آرٹلریز کی طرح جو کہ کافی وقت لے جاتی ہے. آدھا گھنٹہ جس کی لوڈنگ میں وقت آ جاتا ہے, 1 گھنٹے تک جس کی لوڈنگ میں وقت آ جاتا ہے, تو یہ صرف 1 منٹ کے اندر, فی منٹ کے اندر 4 سے 6 راؤنڈز فائر کر سکتے ہیں. اور ناظرین اس کے اندر پھر جدید ترین کنٹرول سسٹمز ہے, فائر کنٹرول سسٹمز ہے, GPS ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ کمپیوٹر بیسڈ ٹارگٹ لوکیشن ہے کہ لوکیشن کو پہلے لاک کرتا ہے اور پھر اس کو کامیابی سے اپنے ہدف پر نشانہ بناتا ہے. اس کی ایکیوریسی ناظرین کمال کی ہے. تیز رفتاری اور اس کی موبلٹی کی بات کی جائے تو یہ روایتی ٹینک توپوں سے یہ زیادہ لچکدار ہے, اور پھر اس کو آپ کسی بھی ایریا میں لے کر جا سکتے ہیں, چاہے پہاڑی علاقوں, مختلف علاقوں میں آپ اس کو لے کر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, کیونکہ اٹس ویری ایزی ٹو موو ایز ویل. تو ناظرین یہ وہ سسٹمز ہیں پاکستان کے پاس آ چکے ہیں. پاکستان پر بھارت ابھی حملہ کرنے کی کبھی نہیں سوچ سکتا. دیٹس اے ویری سمپل پوائنٹ. بھارت صرف باتیں کر سکتا ہے, بھارت صرف گمان کر سکتا ہے, وہم و گمان کر سکتا ہے. ناظرین بھارت کو اب اگر کچھ کرنا چاہیے تو وہ اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. اندرونی معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہو رہے, بیرونی معاملات تو دور کی بات ہے, ان کی ہم نے سفارتکاری بھی دیکھ لی ہے. بھارت ہمیں ناظرین ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.